कनेक्ट उम्मा पेश करता है एक खास सीरीज आदाब गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान की जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है, और वो मौजू है आदाब गुफ्तगू। गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज क्या है? अच्छी गुफ्तगू से कैसे इंसानी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, और किसी भी मजहब, तहजीब या मुआशरे में इसका क्या मकाम है? इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने के साथ साथ एक क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें हर एपिसोड के आखिर में 3 सवालात पूछे जाएंगे और उनका सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000। इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर इस्लामिक स्पीकर एडवोकेट फैज सैयद। फैज सैयद न सिर्फ एक जाने माने दाई हैं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर हजारों लेक्चर्स दिए हैं, जो दुनिया भर में देखे और सुने जाते हैं। लोग इनके जवाबात और नसीहतों को आसान और प्रैक्टिकल समझते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी इनकी बातें इतनी आसान लगेंगी कि आप भी आसानी से उन पर अमल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आदाब गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरफ से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम यहाँ जो जिस कड़ी और जिस सीरीज़ के लिए जो जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है आदाब गुफ्तगू, इस टाइटल से, इस नाम से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और हर एपिसोड के अंदर एक नए टॉपिक पर जो हम जो डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा कि अच्छी बातचीत करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अल्फाज अपने अंदर क्या ताकत रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ों से, छोटों से, बीवी से, बच्चों से कैसी बात करना चाहिए, इख्तिलाफ हो जाए तो कैसी बात करना चाहिए। कई चीज़ें इंशाल्लाह एक के बाद एक इन एपिसोड्स में हम जो देखते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप एक के बाद एक सारे एपिसोड जो है ज़रूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है एक सीरीज़ जो है देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने 3 एपिसोड अब तक देखे हैं, और आदाब गुफ्तगू इस सीरीज़ का नाम है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम लोग जो है इसके चौथे एपिसोड में जो मौजूद हैं। और चौथे एपिसोड में जैसा पिछली बार वादा किया गया था और बताया गया था कि हम जिसको हम कहेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का कम्युनिकेशन कैसा हो, इसके बारे में चंद बातें आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, इस एतबार से इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर समाज के झगड़े और फितने और फसाद यहीं से शुरू होते हैं। याद रखिए, मतलब समाज में जो अक्सर फितने और फसाद हो रहे हैं, वो हस्बैंड एंड वाइफ के कम्युनिकेशन सही नहीं होने के नतीजे में ही हो रहे हैं। चाहे फिर उसका एंड रीज़न तलाक और खुला की शक्ल में, या मेंटेनेंस लेने की शक्ल में, या फिर और बुराइयां जो समाज में आ रही है उसमें हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग रिलेशनशिप सही नहीं रख पा रहे, और हमने देखा गुफ्तगू का रिलेशनशिप बाकी रखने में बहुत रोल है, बातचीत का। कई बार आप लोगों को नापसंद करते हैं उनके कुछ हरकत की वजह से, लेकिन ये कहते हैं यार अदब और अखलाक का बड़ा अच्छा आदमी है, बदला नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? उसके अच्छी गुफ्तगू ने आपको मजबूर कर दिया बदला ना लेने पर, हालांकि वो काम गलत कर रहा है, अभी अमल गलत कर रहा है। तो बहरहाल इससे पता चला कि हम लोग जो बहुत हसास होते हैं इस चीज़ के मामले में, इंसान, और इन चीज़ों को बहुत नोट करते हैं। याद रखिए, तो लिहाजा हमारा भी काम है, याद रखिए, गुफ्तगू के मामले में एहतियात करें। आइए, आज का जो मामला है, याद रखिए, वो मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू का है। और मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू सही नहीं होने से, याद रखिए, या मियाँ बीवी के दरमियान रिलेशनशिप ख़राब होने से क्या होता है, याद रखिए, इस चीज़ को सिर्फ आपको समझना है। याद रखिए, तो इस बात को आप देख लें कि मियाँ बीवी का रिश्ता ही डिफाइन करता है कि वो घर, वो समाज और वो मुल्क कितना खुश है। क्योंकि पूरा हैप्पीनेस का इंडेक्स उसके तरफ में घूम रहा है, फैमिली के तरफ में, और फैमिली के बीच में उसका न्यूक्लियस क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ। फिर न्यूक्लियर प्रोटॉन्स घूम रहे उतर उसके तरफ, बच्चे बच्चियाँ। हाँ, वो मेन है ना वो। अब अगर यहीं गड़बड़ शुरू हो जाए
تو پھر ساری چیزیں آربٹ سے باہر نکلنا چالو ہوتی، تو گھر خراب ہوتا تو محلہ خراب ہوتا، محلہ خراب ہوتا تو کمیونٹی خراب ہوتی، کمیونٹی خراب ہوتی تو ملک خراب ہوتا۔ تو یہ بات آپ سمجھیے، انسان جہاں بستے ہیں، جن گھروں میں بستے ہیں میاں بیوی، ان کی خوشی سے فیملی کی خوشی، فیملی کی خوشی سے سماج کی خوشی، اور سماج کی خوشی سے ملک خوش ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے، برباد ہوتے یا اونچائی پہ جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اسی لیے حدیث میں اس بات کو پہلے وضاحت کر دی گئی۔ کیسی حدیث ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس اس کے چیلے آتے ہیں، اور ایک چیلا آ کے کچھ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، ایک چیلا آ کے کچھ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، ایک چیلا آ کے کچھ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا۔ شیطان کیا بولتا ہے؟ بولا تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ حدیث لمبی ہے، میں شارٹ میں بیان کر، تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک چیلا آتا ہے، اس کا ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں نے انگار لگائی، جھگڑا لگایا، اور دونوں کے بیچ میں پڑا رہا کب تک؟ جب تک کہ جدائی نہیں ڈال دی دونوں میں، دونوں کو الگ ہی کر دیا میں نے، ڈیورس کے ذریعے یا مطلب خلا کے ذریعے طلاق الگ کر دیا۔ تو شیطان اس کو بلا کے تھپتھپاتا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے یہ دیکھو یہ کام ہے، یہ کام ہے کرنے کا۔ تو آپ سمجھئے نا، حدیث بھی بتا رہی ہے اس کا امپورٹنس کیا ہے، فیملی لائف، اس میں کمیونیکیشن، اور کمیونیکیشن کا ہم نے امپورٹنس دیکھ لیا، اچھے الفاظ کیا اثر کرتے ہیں، برے الفاظ کیا اثر کرتے ہیں، ہم نے دیکھا نا۔ کسی کام کو آپ نہیں کر پائے تو آپ کا یہ کہنا انشاءاللہ اگلی بار کریں گے، کوشش تو کی آپ نے، اگلی بار کامیاب ہوں گے۔ ایک یہ طریقہ، اور ایک طریقہ ہے تیرے سے تو نہیں ہوگا بھائی، چھوڑ ہی دے تو، یہ وہ نیگیٹیوزم، اس سے آپ کے بارے میں نیگیٹیوٹی، کام کے بارے میں نیگیٹیوٹی، پروسیس، تھاٹ سب خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہسبینڈ وائف میں اگر یہ ہو، کمیونیکیشن صحیح نہ ہو، اٹھے چھوٹے کہ ہسبینڈ کچھ ہی بول دے رہا ہو، مذاق میں ہی سیلی کچھ ہی بول دے رہا ہو بیوی کو، پھر کہہ رہا بولے تو کیا ہوا، لیکن بیوی وہی بات بولے تو پھر کیسا ہوتا، پھر تکلیف دیکھیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں نا، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یہ سب کانٹیننٹ کے اندر میل ڈومینیشن بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں میل ڈومینیشن اسلامکلی بھی ہے، ایک لیول تک ہے، یہ مانا نہیں کہ ہر چیز میں بس ڈومینیشن بولے تو اس کو آپ نوکر بنا دے اور خود سوار بن جائے اس پہ، اس کو غلام بنا کے، ویسا نہیں ہے وہ سینس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو ہم وہ کرتے ہیں، جیسا آپ نے بیوی پہ تو کتنے جوک سنے ہوں گے آج تک، اس کی بے خوفی پہ 50 جوک، اگر آپ 10 ریل دن میں دیکھ رہے تو 3 تو بیوی اور اس کے مذاق یا عورت اور اس کے مذاق پہ آئی ہوں گی، اور عجیب باتیں بنا دی بھی عورتیں اپنے بارے میں، جو چینل عورتوں کی ہے وہ اپنا مذاق اڑا رہی ہے اس پر، مطلب یہ حال ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ اس کو دیکھتے پسند کرتے ہیں، یہ سوسائٹی کا حال ہو چکا ہے، جبکہ درست نہیں۔ تو آپ اس کے خاندان پہ کمنٹ ماریں، اگر اس نے آپ کے خاندان میں ایک کمنٹ دے تو آنکھ بگولا ہو جاتے ہے نا۔ تو بہرحال یہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس سے گھر کا ماحول، سماج کا ماحول اور ملک کا ماحول ڈیپینڈ ہے، تو لہٰذا یہ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے۔ اس میں 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہم صرف دیکھیں گے، جس میں پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے شوہر بیوی کے درمیان اچھی گفتگو کی اہمیت کیا ہے، دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شادی کا رشتہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ پورے سماج کا رشتہ ہے، یاد رکھیں، اور دونوں میں اگر کانفلکٹ ہو جائے تو ریزالو کیسے کریں گے، لیکن بہت شارٹ میں دیکھیں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سیریز کا ہمارا جو پارٹ ہے وہ صرف 15 منٹس کا ہم دیکھ رہے ہیں ایپیسوڈ، تو بہت شارٹ میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ویسے یہ تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آلریڈی میرے لیکچرز سے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے، شوہر بیوی کے درمیان گفتگو کی اہمیت کیا ہے، یہ بات میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ یاد رکھیے، کوئی بھی گفتگو یاد رکھیے انسان کے ریلیشن شپ کو مضبوط کرتی ہے، اچھی گفتگو، اور بری گفتگو ریلیشن شپ برباد نہیں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتی آپ دیکھیں، مطلب کسی نے کسی کو، اس کو ایک اردو زبان میں بڑا اچھا محاورہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کو ہتھیار سے زخم دیا تو زخم بھر بھی جاتے ہیں اور مٹ بھی جاتے ہیں، لیکن کسی نے اگر کسی کو زبان سے زخم دیا تو جب اس زخم کو دیکھا جاتا ہے ہرے کے ہرے رہتے ہیں۔ جیسا کسی نے آپ پہ اٹیک کر دیا، بعد میں معافی مانگ لی، آپ کو بہت نقصان ہوا، ٹاکے لگ گئے ہوئے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، بھول بھی گئے، لیکن کسی نے آپ کو گالی دی، آپ کے ماں باپ پہ الزام لگایا، معاف کرنے کے بعد بھی جب بھی وہ بات آپ کے سامنے آئیں گی وہ زخم ہرا ہی دکھتا آپ۔ اور تعجب کی بات کیا ہے معلوم آپ کو، زبان کو ایک تو ہڈی نہیں ہے، اور یہ جسم کا وہ اعضا ہے، دیکھ لیجیے پریکٹیکلی، جس پہ لگے ہوئے زخم سب سے جلدی ہیل ہوتے ہیں۔ زبان کھاتے کھاتے دانت میں آگے دیکھیے، آپ چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے پیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ورک مطلب باڈی اس کو ہیل کر دیتی ہے، لیکن اس سے دیے گئے زخم کبھی نہیں بھرتے، یاد رکھیے۔ اس کو جو زخم لگتا ہے یہ گھنٹوں اور منٹوں میں یا ایک ایک دن میں بھر جاتے ہیں، ایک دم مطلب بہت فاسٹ ریکوری ہوتی ہے زبان کے ساتھ۔ بچوں کو بھی دیکھیے، دانت میں زبان آ گئی تو بولتے کچھ نہیں 1-2 دن، بس 2 دن کا، ایک دوسرے ٹائم کا کھانا بھی آرام سے کھا لیتا ہے ماشاء اللہ۔ تو اس کے زخم سب سے جلدی ہیل ہوتا ہے، لیکن اس سے دیے گئے زخم کبھی ہیل نہیں ہوتے، یاد رکھیے، اتنے کچے رہتے ہیں۔ بہرحال تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر یاد رکھیے، پہلا یاد رکھیے جو پارٹ ہے، یاد رکھیے ان کے درمیان گفتگو ہو، ہمیشہ ہو۔ اسٹارٹ کہاں سے ہوں گی؟ غور سے سنو،
چیزوں کو سمجھو پھر بولو، وہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ میں گزر چکا. گفتگو کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہم نے پہلا پوائنٹ کیا دیکھا گفتگو میں؟ سننا اور سمجھنا ضروری ہے گفتگو سے پہلے، پھر بات کرنا ہے ہم کو. ہسبینڈ وائف میں سیم ہے، وائف بھی بولنے سے پہلے سوچ لے سمجھ لے، ہسبینڈ بھی بولنے سے پہلے سوچ لے پھر بات کرے. کتنی اچھی بات ہو جائے کوئی بات کلام میں گڑبڑ تو فوراً نرمی اختیار کرے، معافی دے دے، درگزر کر دے، ایشو کر دے، چونکہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن میں بات لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہسبینڈ وائف کا کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے، کنٹینیوس کمیونیکیشن ضروری ہے. رشتے اس سے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو، سماج کو، سوسائٹی کو، ساری چیزوں کو ہوتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس چیز کو یوں بیان کیا، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ بیان کیا، فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑیاں بنائی. اللہ کی آیتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے آدم کے ذریعے ہوا کو بنا، تمہیں میں سے تمہاری جوڑیاں بنائی تاکہ تم آپس میں سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے تاکہ تم آپس میں سکون پاؤ، اور اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت آتی ہے، یاد رکھیے. تو محبت پیدا نہیں کی جا سکتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیے. تو میاں بیوی کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ہم کو پتہ چل گئی، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، اللہ نے فوراً کیا کیا، انہی سے حوا کو بنایا، یاد رکھیے. اور انسان 4 قسم سے پیدا ہوتے ہیں، چاروں کے نمونے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے. پہلا، میل اور فیمیل کے بغیر پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام اس کی مثال ہے، نہ ماں تھے نہ باپ تھے. پیدائش کی 4 قسمیں ہیں. پہلا، بغیر ماں باپ کے، آدم علیہ السلام. دوسرا، بغیر فیمیل کے، وہ حوا علیہ السلام پیدا ہوئی آدم سے، آدم میل ہے، ان سے فیمیل ہوئی. تیسرا، میل اور فیمیل سے جو ہم سب پیدا ہوتے ہیں. چوتھا باقی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا بغیر میل کے. تو پیدائش کی 4 قسمیں تھی، وہ چاروں ہو گئے، یاد رکھیے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے؟ سائنٹیفک کا بھی بہت زیادہ انوینشن، ڈسکوری کا ایج ہے کہ ہم کلون بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو کلون پھر عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کیسے ہوئے؟ کلون کے ذریعے بھی تو پیدا کیا جا سکتے، 1-2 جانور سے، لیکن پیدا تو ہوئے. اور جس کو کہتے ہیں ایسے رپورٹس بھی موجود ہے کہ لوگ چپکے سے ایسے کام کر رہے ہیں جس میں کلوننگ کی جا رہی ہے، اور چیزوں کو بنایا، فروخت کیا، جانوروں اور انسانوں کو تک ایسے دعوے کی جا چکے. یاد رکھے. تو بہرحال کوئی سوال کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام کیسے نمونہ ہوئے؟ تو یاد رکھیے، کلون کے اندر بھی جس چیز سے جو چیز لی جاتی ہے اس کے سیل سے وہی پیدا ہوتا ہے، مطلب میل سے میل اور فیمیل سے فیمیل پیدا ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فیمیل سے میل پیدا کیا، مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کلوننگ سے یہ نہیں ہو سکتا. کلوننگ سے ایک میل سے دوسرا میل بن سکتا ہے، ایک فیمیل سے دوسری فیمیل بن سکتی، میل سے فیمیل اور فیمیل سے میل نہیں بنتا. تو اللہ نے یہ معجزہ رکھا، یاد رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو. بہرحال تو یہاں جو ہے میاں بیوی کی محبت الفت کی بات آ گئی، یاد رکھے. تو لہٰذا گفتگو سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، غلط گفتگو سے یہ لوگ جو کمزور ہوتے ہیں. اب دوسری چیز یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ شادی شدہ 2 لوگوں کا رشتہ صرف 2 لوگوں کا رشتہ نہیں، وہ سماج کا رشتہ ہے، جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا. کیسے سماج کا رشتہ ہے؟ اگر 2 شادی شدہ لوگ لڑتے ہیں تو صرف 2 لوگ نہیں لڑتے ہیں، اور 2 شادی شدہ لوگ محبت کرتے 2 لوگ محبت نہیں کرتے ہیں. 2 لوگ محبت کرتے تو 2 خاندان محبت کرتے، اور کئی خاندان محبت کرتے، اور 2 لوگ نفرت کرتے تو کئی خاندان نفرت کرتے، اور کئی خاندان جھگڑا کرتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. طلاق ہونے والی ان کی، ایک خاندان ان کا ہے، ان کے خاندان میں تو ان کے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، یہ سب ایک جگہ ہو گئے ان کے خلاف. یہ بھی بول رہے وہ لوگ آ رہے، چلو فلاں کرو. کتنے لوگ انوالو ہو گئے؟ دیکھیے 2 لوگوں کا مسئلہ، انوالو کتنے لوگ؟ محلے کے بڑوں کو لاؤ، پولیٹیشینس کو لاؤ، ان کو لاؤ، امام صاحب کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، امک کو لاؤ، ڈھمک کو لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. کیوں؟ پورا سماج آ گیا. تو پتہ چلا 2 لوگوں کی محبت نہیں ہے اور 2 لوگوں کی نفرت نہیں ہے، 2 لوگوں کے پیچھے سماج کی محبت ہے اور سماج کی نفرت ہے. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے. تو اس کا خاندان پہ اثر پڑتا ہے، اس کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے، اس کا ماحول پہ اثر پڑتا ہے، اس کا اگر آج کے زمانے میں تو ہیپینس انڈیکس پہ اثر پڑ جاتا ہے سیدھا. فیملی جتنی خوش ہے، ہیپینس انڈیکس اتنا اچھا ہے اس ملک کا. فیملی جتنی پریشان ہے، ہیپینس انڈیکس ڈاؤن ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ 2 لوگوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ پورے سماج کا رشتہ ہے، یہ سوسائٹی کا رشتہ. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے. اس کا سماج بہت برا اثر پڑتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. اگر دونوں رشتے اچھے سے رہے تو یاد رکھیے، یہ بات کو سمجھنا یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور جو اس کو اختیار نہ کرے اس کو ہم میں سے نہیں کہا. یاد رکھیے، اس چیز کو ہم کو سمجھنا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جب 2 رشتے ٹوٹتے ہیں تو کئی خاندان کانفلکٹ میں پڑ جاتے ہیں اور کئی مسائل اس میں شروع ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا اس رشتے کو، اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. آخری پوائنٹ جو آج انشاءاللہ جس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے، یاد رکھیے. اب کانفلکٹ ہو جائے، ریزولوشن کیسے ہوگا؟ اختلاف ہو گیا میاں بیوی میں تو سالو کیسے ہوں گے؟ یاد رکھیے. پہلی چیز یاد رکھیے، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو پہلا طریقہ کار یہ ہے، سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو. وہی ہمارا پہلے پوائنٹ دیکھ چکے ہم لوگ، یہاں بھی
دونوں صرف بک بک کر رہے ہیں, سننا کچھ آ نہیں رہا. سنو اور سمجھو ایک دوسرے کو, تو پوائنٹ نکلیں گے, ایشوز سالو ہوں گے, اور چیزیں جس کو ہم کہیں گے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیے, تو پہلے سننا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے, یاد رکھیے. اور قرآن کا بھی حکم ہے, یاد رکھیے کہ جب کوئی بات تمہارے پاس ہے تحقیق کر لو. ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی کچھ بات کرا اس کو تحقیق کرنا ہے, وہ آدمی کچھ بات کرا ہم کو اس کو تحقیق کرنا ہے. تو سنو اور سمجھو چیزوں کو, پہلا پوائنٹ رکھو. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں, غصے کو کنٹرول کرو. اکثر میاں بیوی کے مسائل جتنے بھی سب غصے میں, طلاق غصے میں دے رہے, خلا غصے میں لے رہے, سیپریشن کی بات غصے میں کر رہے, بعد میں پچھتا رہے. میں نے تو یہاں تک دیکھا طلاق دے کے 2 گھنٹے بعد رو رہے اب کیسا ملنا واپس. کیوں ہوا؟ غصہ. غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے, یاد ہے کسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا سوال کیا تھا, وہ سوال سے آپ سمجھ جائیں گے. آپ نے کہا تم میں سب سے طاقتور انسان کون ہے, مطلب انسانوں میں طاقتور انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جو کشتی میں پچھاڑ دے کسی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو غصہ آئے تو اس کو پی جائے یا اس کو برداشت کر لے, یہ سب سے طاقتور انسان ہے. یہ بات کو سمجھنا ہی سب سے بڑی بات ہے بھائی. یہ بہت حکمت کی بات ہے. مطلب اس میں اتنی حکمت بھری اس بات کے اندر کہ سب سے طاقتور انسان کون ہے سمجھنے کے لیے. ہاں بس سب سے طاقتور انسان کو سمجھا جو پاگل ہو جا رہا غصے میں, اور پھر پاگل کیسا بیل بن جا رہا, اور پھر وہ بیل جیسا بھاگتا پاگل ہو کہیں ویسا گھستے جا رہا ہوں, اس کو بول رہے بہت طاقتور ہے. یہ بہت طاقتور چیز ہے. مطلب جس نے اپنے مائنڈ پہ کنٹرول کر لیا, آپ سن کہہ رہے وہ سب سے طاقتور انسان ہے. کشتی پچھاڑنے والا نہیں. فزیکلی فٹ آدمی طاقتور نہیں ہوتا ہے, مینٹلی فٹ آدمی طاقتور ہوتا ہے. اور مینٹل فٹنس کی پہلی علامت ہے غصہ نہیں لاتا ہے. ہاں شرعی باتوں کو دیکھ کر غصہ آنا جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غصہ ہوئے نا, جب آپ نے کچھ غلطی دیکھی جو شریعت کے خلاف تھی, آپ کو غصہ آیا. بلکہ روایتوں میں یہاں تک الفاظ ہے کہ انار کے دانوں کے ساتھ آپ کا چہرہ لال ہو گئے. تو پتا چلا شرعی غلطیوں پہ غصہ کرنا چاہے, لیکن یہاں تو ہر چیز پہ ہو رہا نا. ہر چیز پہ کیا, پڑوسی نے آپ کو دھکا دیا گاڑی کو تو اس کا غصہ بھی نکال رہا ہے. مطلب یہ تو ٹو مچ ہو جا رہا. آپ سمجھ رہے غصے کا یہ عالم ہو کس پہ بھی چل رہا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال غصہ یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. اس کو جس نے کنٹرول میں لا لیا کئی مسائل کا حل ہو جاتا ہے. میرا ایک مرتبہ ایک جیل میں ایک خطاب ہوا تھا, یاد رکھیے. تو اس خطاب کے اندر کوشچن آنسر کا سیشن بھی رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں تھا کہ گراؤنڈ میں وہ لوگ چلے گئے تھے, جیل میں ہم لوگ چلے گئے تھے. مطلب جہاں اسپیچ ہوتی ہے تو وہاں جیل جیسا ہوتا ہے, ہم اندر سے گئے, اور جو جیل میں لوگ تھے ان کو باہر بلا لیا گیا. ایک بیچ میں ایسا پورا اس میں تھا, اور ہم اندر تھے, وہ بیچارے باہر ہو گئے بیٹھ کر سن رہے تھے. تو اس میں جب خطاب ہوا تو انہوں نے سوال جواب بھی رکھ دیے تھے. تو کوشچن آنسر جب جیلر نے رکھے تو سوال کیے, تو آپ یقین جانیے کچھ 630 سے 680 لوگ تھے جو جیل میں تھے وہ, اور وہ اس کی فل کیپیسٹی تھی. یاد رکھیے اس کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ صرف غصے کی حالت میں جرم کر کے آئے تھے, غصے کی حالت میں جرم کر کے آئے تھے. تو وہاں میں نے پھر یہ سوال کیا تھا ان لوگوں سے کہ طاقتور انسان کون. بڑے عجیب و غریب جواب آئے تھے. بہرحال کوئی کے بولا ہنومان جی سب سے طاقتور, کوئی بول رہا فلاں. جو جیل میں بس سب کو اختیار تھا بولنے کا اپنا, سب نے اپنا اپنا بولے. فلاں بول رہا دارا سنگھ, کو بول رہا کو کچھ نام بول رہا, جو بھی تھا. بہرحال کو حضرت علی بول رہا, مسلمان جاتے. ٹھیک ہے سب سنا میں نے کہا نہیں, سب سے طاقتور انسان وہ جو اپنے غصے پہ قابو پا سکے. پھر میں نے سوال کیا کتنے لوگ صرف غصے کی وجہ سے جرم کر کے آئے, تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا طاقتور نہیں ہے. پھر آپ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑے, اور انہوں نے سب نے مانا. نہیں یہ لاجیکل آنسر ہے آپ کا, غصے پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. بہرحال تو غصے کو کنٹرول کیجیے, ورنہ یہ جھگڑوں کو بڑھاتا ہے, فتنوں کو بڑھاتا ہے, مسائل کو اور بڑھا دیتا ہے. یاد رکھیے غصہ آئے تو ہم کو دبانا چاہیے. مومنوں کی صفت بتائی, غصے کو پی جاتے ہیں. وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو عافیت دیتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. بہرحال تو غصہ نہیں. اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں. لڑائی جھگڑے میں بھی عزت کا خیال رکھیں. آپ کو لڑائی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ماں باپ کی عزت اتار دے. آپ کو لڑائی اجازت نہیں دیتی کسی کے انکم کو حرام قرار دیتے. ایسی ہوتا نا, تمہارے باپ نے تو حرام کما کے تم کو بڑا کیسے, تم ایسے تو باپ پہ لگا دیا جاؤ. عزت جانے نہ دو. یہ بات یاد رکھیے, اگر میں اس کو عام زبان میں کہوں, ایسا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جس حالت میں ابھی ہے, یہ سوچ کے اگر لڑائی کرے تو یہ سوچے کہ آج سے 2 دن بعد میں کہاں رہوں گا اور کیا سوچوں گا. 2 دن تو دور کیا, 2 گھنٹے بعد کہاں رہیں گے, کیا سوچیں گے میں بتا سکتا ہوں. پچھتائیں گے, صرف پچھتائیں گے. تو کیوں پھر ایسی چیز کرے کہ 2 دن بعد جس کے بارے میں پچھتانے والے 2 گھنٹے بعد پچھتانے والے ہو. ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت وہ کرے. اور چوتھی چیز یاد رکھیں, عزت نہ جانے دے. اور چوتھی چیز یاد رکھیں, معافی کا جذبہ. معافی کیا ہوتی ہے, بیان کر کے اپنی باتوں ختم کرو. معافی کا جذبہ, معافی مطلب یہ کہ 2 لوگوں سے ایشو ہوا, 2 لوگوں نے معافی مانگی اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ہم آج معافی کس کو بولتے ہیں, وہ ایک عجیب ہی چیز ہے. 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا, 2 لوگوں نے معافی مانگی, اب ختم ہو گیا. آپ
اگلی بار پھر جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوتی پہلے کیس سے چالو, ہاں شادی کے پہلے دن تم نے یہ کہتے, دوسرے دن یہ کہتے, تیسرے دن یہ کہتے, چوتھے دن یہ کہتے, 1 سال بعد یہ کہتے, 10 سال بعد یہ کہتے, 15 سال بعد یہ کہتے, 25 سال بعد یہ کہتے. معافی ہوگی تھی نا پچھلی بار 25 سال تک کی. اب کیس نکلنا تھا تو یہ ایشو کا نکلنا تھا نا, مطلب دونوں نے معافی نہیں کی تھی. پھر پورے مطلب وہ ہر بار میں زخم کو سیتا ہوں, پھر کچھ ہوا کہ پورے زخم کو کاٹ کے پھر اس کو کچا کرتا ہوں, پھر سیتا ہوں. کیا تماشا ہے. معافی سمجھتے نہیں ہم لوگ کیا ہے. مل ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو معاف کیا, کیا زندگی میں کبھی دہرایا ان کے بارے میں کہ کیا کیا تھا وہ لوگوں نے؟ کیا ان صحابہ اور صحابیہ جن کو سزا ملی, آپ روایتوں میں بتا سکتے ہیں ان کے نام کیا تھے اور سزا کے بعد وہ کہاں رہے؟ سماج نے ان کا نام بھی نہیں لیا, جیسا کہ فلاں شخص تھے انہوں نے یہ کر لیا, تو کبھی کبھار تو نام ہی نہیں ہے, اور کبھی نام ہے تو عبداللہ ہے. وہ عبداللہ کون ہے نہیں مانو, ان کا نام نہیں ہے, عبداللہ ہے کوئی تو بھی, اللہ کا بندہ ہے کوئی تو بھی, وہ نہیں مانو. پھر وہ سماج کے اندر مل گئے, کسی نے پہچانا نہیں کہ تم کو سزا ملتی کہ تم کو, ختم ہو گیا. ہو سزا مل گئی, کیس کلوز, ایشو ختم. اللہ معاف کر دیں گا اس کو انشاءاللہ, جا کر اس کی توبہ سچی تھی تو. جو چیزوں کی سزا دی جاتی ہے نا کوڑوں کے ذریعے مار کے, ہو گیا تھا ان کا, پھر ڈسکشن نہیں ہوں اس پر. دوسری بار یہاں معافی کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی موقع آئیں گا, پھر اگلی بار پھر الف سے لے کر جہاں تک وہ گنتی چل رہی وہاں تک ہم آئیں گے. سچا معافی کا جذبہ رکھیے, معافی کے جذبے سے بڑے بڑے مسائل حل جاتے. تو یہ کیا ہے مسائل, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھی جو میاں بیوی کی گفتگو اور کمیونیکیشن کے اندر ہونا چاہیے, جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھی. یہ ہمارا 4تھ ایپیسوڈ تھا. اسی پہ انشاءاللہ عزیز ہم اس آج کے اس ایپیسوڈ کو جو ہے ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. माशाअल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं. इसी तरह हर एपिसोड के सवालों के जवाब देते रहें ताकि आप बन सकें इस कॉन्टेस्ट के विनर. तो अब वक्त है हमारे इस एपिसोड के क्विज का. हमारा आज का पहला सवाल है, शौहर और बीवी के दरमियान गुफ्तगू बेहतर बनाने के लिए इस्लाम क्या तरीका बताता है? दूसरा सवाल है, मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी गुफ्तगू ना होने का बुरा असर किस पर होता है? और तीसरा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक सबसे ताकतवर इंसान कौन है? डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना जवाब जल्द से जल्द दर्ज करें, क्योंकि सही जवाब देने वाले जीत सकते हैं कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर्स वर्थ ₹25,000. लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर आपने अब तक हमारे पिछले एपिसोड्स में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए हैं तो आपके पास अभी भी मौका है. बस हमारे पिछले एपिसोड्स देखें और उनमें पूछे गए सवालात के जवाब उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर दर्ज करें, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट के विनर्स वही बन सकते हैं जिन्होंने हर एपिसोड्स में पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए हों.